अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कोरोना लॉकडाउन को लेकर। लॉकडाउन पर एक हुकूमत ये कहती है, यानी कि कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ और स्टांस आता है, दूसरी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ और स्टांस आता है। जो हमें नेशनल लेवल पे एक कंसेंसस, जो हमेशा से हम चाह रहे हैं कि कंसेंसस होना चाहिए, वो कंसेंसस अब तक नहीं हमें दिखाई दे रहा है, जबकि इस मामले को अब तकरीबन 2 माह होने को हैं और अभी तक यही जुमले सुनने को मिलते हैं। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, पंजाब की तरफ से कुछ बयान आता है, सिंध की तरफ से कुछ बयान आता है, और चूंकि पंजाब में केपीके में, बलूचिस्तान में पीटीआई की गवर्नमेंट है, वफाक में भी पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो सिंध गवर्नमेंट के साथ ये जुमलों का तबादला चलता रहता है कि जी सिंध गवर्नमेंट ने ये कर दिया, सिंध गवर्नमेंट ने वो कर दिया। और अब लॉकडाउन पे के 11 मई से क्या मामलात दोबारा से खुल जाएंगे, यानी कि कारोबारी मराकज खुल जाएंगे, इस पर भी इत्तफाक नहीं है, इख्तलाफ है। अभी फैसला कल मुतवक्के है, लेकिन अब तक हमें इख्तिलाफ दिखाई दे रहा है। सिंध गवर्नमेंट का कहना है, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये कहना है कि अभी नरमी नहीं की जा सकती है। दूसरी जानिब हम चेयरमैन नैब के इख्तियारात पे भी बात करेंगे, क्योंकि चौधरी बरादरान की तरफ से चेयरमैन नैब के इख्तियारात को लेकर अदालत से रुजू किया गया है, और ये भी बात सामने आ रही है कि क्या नैब सियासी इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है। ये भी आज के प्रोग्राम में हम मौजूद मेहमानों से डिस्कस करेंगे। डिस्कशन का बाकायदा आगाज करने से पहले हम जो सईद गनी साहब ने आज कोरोना के लॉकडाउन को लेकर कहा, अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, हम चाहेंगे कि वो मुख्तसर सुन लें, फिर उसके बाद वापस लौट के आएंगे, ब्रेक लेंगे और फिर मेहमानों से बाकायदा डिस्कशन का आगाज होगा। सबसे पहले सईद गनी साहब के साउंड बाइट। वजीर आजम को फैसलों का ऐलान करना चाहिए और हम उन फैसलों पर अमल दरामद करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तजावीज आई, उस पर हमने उनके सामने अपनी भी राय रखी, बाकी सूबों ने भी राय रखी। बलूचिस्तान की हुकूमत पहले ही ऐलान कर चुकी है कि 19 मई तक उनके यहाँ लॉकडाउन होगा, मुकम्मल लॉकडाउन होगा। पंजाब की जो हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी ये कहती है कि बहुत सारी चीजें नहीं खुलनी चाहिए। यहाँ कुछ लोग जो इस पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, सिंध हुकूमत को निशाना बनाते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप पहले पीटीआई की, वफाकी हुकूमत से, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से, पंजाब की हुकूमत से भी बात कर ले। अगर वो वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है जहां 2 गालियां हमें देते हो तो उनको भी दे दी। जहां 2 गालियां हमें देते हैं, 2 उनको भी दे दें। ये सईद गनी साहब का बयान था जो आज सामने आया। लेते हैं जी एक ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो मेहमानों से बाकायदा डिस्कशन का आगाज होगा। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में बाकायदा डिस्कशन का आगाज करते हैं। हुक्मरान जमात पीटीआई से हमें ज्वाइन किया है शौकत बसर साहब ने। बसर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है शमीला फारूकी साहिबा ने। शमीला साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो टुनाइट। और पीएमएलएन से हमें ज्वाइन किया है अफनान खान साहब ने। अफनान साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज के शो के लिए तशरीफ लाए। सबसे पहले बसर साहब, आपकी तरफ आते हैं। आप चूंकि हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इत्तफाक अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है? सिंध की तरफ से, सिंध पर इल्जामात आपकी पार्टी की तरफ से लगाए जाते हैं, मुतवातिर इल्जामात लगाए जाते हैं, लेकिन इत्तफाक नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? अली मुमताज, पहले तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम दुनिया को, पाकिस्तान को कोरोना वायरस से महफूज रखे, आमीन। जहाँ तक आपका सवाल, मैं डायरेक्ट उसी पे आऊँगा। देखिए, होता यह है कि डेली बेसिस पे तमाम स्टेक होल्डर्स वीडियो लिंक के जरिए राब्ते में होते हैं तमाम। जब से ये कोरोना वायरस का मामला शुरू हुआ है, मुझे, आप दोनों अपोजिशन पार्टियां बैठी हैं, मैं चैलेंज से कहता हूं कि 2 जगह पे हुकूमत है, नून लीग की जीबी में और कश्मीर में, और सिंध में पीपल्स पार्टी की। डेली बेसिस पे तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एनडीएमए तमाम लोग होते हैं। और होता यह है कि शाम को जब 7 बजे टीवी ऑन होता है तो हमने मीडिया की कंजम्पशन के लिए, कुछ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। लास्ट जो मुश्तरका मुफादत कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हुए, हर चीज पर हरफ बहरफ इत्तेफाक हुआ। 24 घंटे के बाद मुराद अली शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। लेकिन मैं फिर इसको आगे बात को बढ़ाते हुए मैं कहता हूं कि 18वीं तरमीम का बड़ा शुरू हो गया है आजकल, कि जिसमें हमने इतना बड़ा अवार्ड हासिल कर लिया। भाई, 18वीं तरमीम में सूबे इंडिपेंडेंट हैं कि अगर वो मरकज से एग्री नहीं करते किसी बात पे तो वो ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक फैसले ले लें। सिंपल इज दिस। अच्छा, अब आप देखना यह है कि अभी तक जो सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान में, अल्लाह का वैसे तो लाख लाख शुक्र है कि अगर हम कंपेयर करें वो ममालिक जो आज चांद तक पहुंच गए हैं, कहते हैं कि हम अरबों खरबों के मालिक हैं, वो किस बुरे तरीके से अली मुमताज एक्सपोज हुए हैं। उनका हेल्थ सिस्टम ब्रेक कर गया है, लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। नहीं, वहां पर टेस्टिंग भी तो बहुत हुई है ना, हमारे यहाँ तो उतनी टेस्टिंग ही नहीं हुई। मैथ में एग्री करता हूँ। अभी जो सूरत हाल है, हम इंशाल्लाह अगले वीक तक 20,000 तक पहुंच जाएंगे। अभी तक की जो सूरत हाल है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ
कि जितनी टेस्टिंग होनी चाहिए थी, चूंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी, उतनी नहीं हो सकी। मैं आपको कल सिंध की मिसाल देता हूं, अभी हमारे साथ शमीला हमारे साथ है। कल मैं एक प्रोग्राम में बैठा था, पहले इनका फिगर कुछ और था, कल हुआ ये कि इनका फिगर ऑल ऑफ सडन 8,500 तक पहुंच गया। अब ये बताइए कि वो लोग जो घरों में क्वारंटाइन हुए हैं, जिनको इन्होंने लॉक किया हुआ है, वो तो इंक्लूड ही नहीं कर रहे थे ये लोग। अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि पंजाबी के अंदर डुल्ले को बेरा का कुछ नहीं बिगड़िया। हम सब हुकूमतों का एक ही फोकस है, जान की हिफाजत, माल की हिफाजत मेरे अल्लाह ने करनी है। हम उनके नुमाइंदे के तौर पर यहाँ पे हैं। अभी कल मीटिंग होने जा रही है जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने जाने हैं। हमने अपने मुल्क को देखना है, हमने अपने खल्के खुदा को देखना है और उसके मुताबिक अली मुमताज फैसले लेने हैं। तो मुझे खुदा पे यकीन है कल जो मीटिंग होने जाएगी सेंस प्रिवेल करेगी। और अगर किसी को इख्तलाफ हो, मैं बिफोर टाइम अभी कह रहा हूं, अगर किसी को इख्तलाफ हो उस मीटिंग के दौरान वो कहें कि हमें आपकी बात से इख्तलाफ है। ये ना हो कि 24 घंटे गुजर जाने के बाद, 48 घंटे गुजर जाने के बाद जब आप वहां अपने जाएं और वहां पे जाके तो यानी कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग आपकी पार्टी की तरफ से नहीं होती है, आप ये कहना वो चाहते हैं? हुआ है। मैं देखें, मैं आपको बताता हूं, हुआ ये कि सिंध में बदकिस्मती से पूरे पाकिस्तान में नहीं हुआ, जहां पे दो हुकूमतें मौजूद हैं। मैं फिर कह रहा हूं चैलेंज के साथ, कश्मीर और जीबी, वो नून लीग की हुकूमतें, नून लीग ने वैसे बहुत शोर मचाया, वहां से कोई आवाज नहीं उठी। सिंध में जब ये हुआ कि दोनों तरफ से बातें हुई तो प्राइम मिनिस्टर ने उसका नोटिस लिया और बल्कि उसने कहा कि हमें इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल्स कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वो गलत कर रहे हैं। देखिए इस वक्त सियासत का मौका नहीं है, इस वक्त इत्तेहाद का मौका है। शमीला फारूकी साहब, आपकी तरफ आते हुए आपकी पार्टी का क्या स्टांस है इस पूरे करंट सिनेरियो को लेकर? एक तो अभी ये पॉइंट रेज किया है बसरा साहब ने कि आपके यहाँ फिगर्स कुछ और थे, आप बताते कुछ और फिगर्स रहे हैं। जो लोग घर में हैं, अपने आप को आइसोलेट किया हुआ, आपने उनको शामिल ही नहीं किया अपने टोटल फिगर में। जी शुक्रिया अली मुमताज साहब। देखिए, ये मेरे या बासरा साहब की बात करने की तो बात ही नहीं है। ये तमाम जो हकीकत है पूरे पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से, जो सिंध में हो रहा है, जो पंजाब में, जो वफाक में, जो खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, वो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। सिंध ने शुरू दिन से अब तक कोई चीज़ छुपाई नहीं है। जितने टेस्ट किए, जितने पॉजिटिव आए, जितनी अमवात हुई, जितनी कैपेसिटी है, जो वो कर सकते हैं, वो सब सामने है। वज़ीर आला खुद आके बात करते हैं, तर्जुमान बात करते हैं, हर चीज़ सामने है। छुपाने से तो कोई फायदा नहीं है, इससे नुकसान ही होगा, किसी को फायदा नहीं है। और ये भी कह देने से कि ये फ्लू है, ये ठीक हो जाता है खुद ब खुद, और इससे जो है वो बड़े बुरे लोग मुतासिर होते हैं, जवान लोग नहीं होते, ये भी गलत बयानी है। दुनिया भर में आप देख लें कि कहीं भी आके इस किस्म की गुफ्तगू किसी मुल्क के वजीर आजम ने या सदर ने नहीं की होगी। सब ने ये कहा है कि कोरोना से अगर बचना है तो आपने घर में रहना है, अपने आप को बचाना है और बाहर कम से कम निकलना है। दुनिया भर में ये इशू आया है कि जी हेल्थ केयर सिस्टम्स कोलैप्स हो रहे हैं। दुनिया भर में ये इशू आया है कि जी आपका जो रोजगार है वो मुतासिर हो रहा है। लेकिन किसी भी मुल्क ने वो मुवाजना नहीं किया जो पाकिस्तान में हो रहा है कि जी हम लोगों को वबा से मरने दें या लोगों को भूख से मरने दें। यहाँ पर ये हो रहा है कि जी तमाम चीजें खोल दें, लोगों को भूख से ना मरने दें। देखिए, ये तो रियासत का काम ही नहीं है। रियासत का काम है कि आपको बीमारी से भी बचाना है, रियासत का काम है कि आपको भूख से ही बचाना है। आप इमदाद करें लोगों की, आप लोगों को रिलीफ दें। यहाँ पर रिलीफ इसको दिया जा रहा है सिर्फ काला धन सफेद करने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। आपने कोई बिजली या गैस के बिल माफ नहीं किए, छोटे बिजनेस को आपने कोई सपोर्ट नहीं दिया, आपने कोई लोन माफ नहीं किया, या स्टेट बैंक की तरफ से कोई ऐसे लोन्स होते जो आम शराइत के ऊपर होते जिससे छोटे बिजनेस जो हैं वो सरवाइव करने में, क्योंकि 2-3 महीने लॉकडाउन अगर रहेगा तो जाहिर बात है छोटे बिजनेस मुतासर होंगे, डेली वेजेस मुतासर होंगे। ऐसा कोई पैकेज नहीं आया। वो जो एहसास प्रोग्राम, जो प्रोग्राम जिसके तहत जो पैसे दिए गए वो 4 महीने पहले पैसे दिए गए थे और अब वो जमा करके 4 महीने पैसे दिए गए। जहां तक सियासत की बात है, इस पे तो सियासत करना ही सरासर क्रिमिनल है। इट इज अनफॉर्चुनेट अगर कोई इस पे सियासत करता है। सिंध की तरफ से सिर्फ एक बात सामने आई थी और वो ये थी कि जनाब हमारे पास या किसी भी और सूबे के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम अज खुद इस वबा से अकेले लड़ सके। हमें एक जामे पॉलिसी बनानी चाहिए, वफाक की तरफ से एक क्लैरिटी के साथ मैसेज आना चाहिए और हर सूबों को
ٹیسٹنگ کے حوالے سے، وینٹیلیٹرز کے حوالے سے، پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ کے حوالے سے وفاق کی طرف سے مدد ملنی چاہیے. اگر اس پہ آپ کہتے ہیں کہ جی سیاست ہو رہی ہے تو چلیں جی سیاست ہو رہی ہے. یہاں کے ڈاکٹرز، سندھ کے ڈاکٹرز، پنجاب کے ڈاکٹرز، بلوچستان کے ڈاکٹرز، سرحد کے ڈاکٹرز سب بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں، وفاق سے التجا کر رہے ہیں کہ جی ایک میسج دیں، آپ لاک ڈاؤن سخت کریں، آپ لوگوں کو گھر بیٹھنے کی تنقید کریں، آپ ڈاکٹرز کو پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ دیں. کیونکہ اس وقت کل کی جو فگر ہے 509 ہیلتھ پروفیشنلز کووڈ-19 سے متاثر ہو چکے ہیں. اموات کی شرح 24 گھنٹے میں 40-50 لوگ اس وقت جو ہیں وہ مر رہے ہیں. جتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ کم ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے اگر دن میں ہم 20,000 ٹیسٹ کر رہے ہیں پورے ملک میں تو یہ بہت زیادہ نہیں جی. یہ 20-22 کروڑ کی عوام اس میں سے آپ اگر 20,000 ٹیسٹ کر رہے ہیں تو یہ تو بہت چھوٹی شرح ہوئی نا. آپ کیسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ بہت سے کیسز ایسے ہیں جو سمپٹومیٹک ہیں، ان کو سمپٹمز ہی نہیں ہیں. آپ کو رینڈم ٹیسٹ کرنا ہے، آئسولیٹ کرنا ہے. یہی ایک طریقہ ہے اس وبا کو پھیلنے سے بچانے کا، اور کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اب اس کے اوپر آپ دیکھیے کہ جب بھی پرائم منسٹر صاحب بیٹھتے ہیں قوم سے خطاب کرنے یا میڈیا سے گفتگو کرنے تو سندھ کو آڑے ہاتھ لاتے ہیں، اس سندھ کے اوپر حملہ ہوتے ہیں. کوئی بھی ان کا وفاقی وزیر بیٹھتا ہے یا کوئی ان کا ترجمان بیٹھتا ہے تو وہ سندھ کے اوپر جو ہے وہ دھاوا بول دیتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سندھ صرف مدد مانگ رہا ہے نا، جو پنجاب بھی مانگ رہا ہے، جو بلوچستان بھی کہہ رہا ہے، جو ٹھیک ہے. سرحد بھی کہہ عفنان رہا صاحب کی طرف جانے سے پہلے کوئکلی ایک جملے میں بسرا صاحب تاکہ پھر اس کے بعد عفنان صاحب. شرمیلا نے اچھی گفتگو کی ہے. آخر پہ آ کے انہوں نے جو بات کی ہے پرائم منسٹر صاحب، اگر میں تھوڑا سا میموری کو ریکال کروں، انہوں نے کہا جی کہ وفاق، ابھی تک میں آپ کو فریکشن فگر دے رہا ہوں کہ ٹوٹل پورے ملک کے اندر علی ممتاز احساس پروگرام کے تحت 88 ارب 16 کروڑ روپے 72,27,000 خاندانوں میں تقسیم کیے ہیں. کیا وہ کس نے کیے ہیں؟ وفاق نے نہیں کیے ہیں. کیا وفاق نے ایکول ڈسٹریبیوشن کی تمام صوبوں کو نہیں کیا؟ پی پیز ہوں آپ انہوں نے کچھ اور پوائنٹس ریز کیے تھے، جو پوائنٹ انہوں نے روز کیے ہیں، اسٹیٹ بینک کی انہوں نے بات کی. نہیں، جو پوائنٹ انہوں نے ریز کیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ کو جو حکمران ہیں ان کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے. یہ بات کر رہے ہیں کہ سمارٹ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. مجھے شرمیلا اپنی سندھ کا بتا دیں. شرمیلا آپ فیکٹس اینڈ فگر بتائیے گا، آپ سندھ میں بتائیں مجھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہے، کیا وہاں لاک ڈاؤن ہے؟ کیا لوگ سڑکوں پر نہیں ہیں؟ کیا لوگ دکانیں نہیں کھول رہے ہیں؟ اور مجھے یقین مانے علی ممتاز، لوگوں کی آنکھوں میں دہشت، وحشت، غصہ نظر آ رہا ہے. ہمیں میں خدا رہا، میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ ہمارا ملک جو ہے اس میں خانہ جنگی کی طرف اس کو نہ لے کے جائیں. یہ بھوک جو ہے نا، ٹھیک ہے. لاک ڈاؤن کی سندھ میں کیا پوزیشن ہے میں شرمیلا صاحبہ سے پوچھوں گے، لیکن عفنان صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے آپ کی نظر میں اب کس طرف ہمیں جانا چاہیے؟ ایک اچھا فیصلہ جس پر اتفاق سب کو کرنا چاہیے وہ کیا فیصلہ ہوگا؟ لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کرنا، بلوچستان نے ایکسٹینڈ کرنے کی بات کر دی ہے 19 تاریخ تک. پنجاب کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ جی 11 تاریخ سے کچھ اس میں ریلیکسیشن آئے گی. وفاق کی طرف سے بھی کچھ ایسے بیانات آ رہے ہیں. آپ کی نظر میں کیا ایسا فیصلہ ہوگا کہ جس پہ یہ کہا جا سکے کہ جی بیٹر سینس ہیز پریویلڈ؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کو ہم بتدریج جو ہے وہ کم کرنے کی طرف لے کے جائیں. ایک دم اگر ہم نے لاک ڈاؤن ہٹایا تو ابھی تک ہمارے کیسز جو ہیں وہ گروتھ فیز میں ہی ہیں. اگر آپ اس کا گراف دیکھیں تو اسے پتہ چل رہا ہے کہ کیسز بڑھ رہے ہیں. اگر ہم نے لاک ڈاؤن بالکل ہٹا دیا تو اس کے اندر گروتھ مزید تیزی سے آئے گی. اور ابھی تک تو ہمارے نمبرز اتنے زیادہ کوئی برے نہیں ہیں، نہ نمبر آف ڈیتھس اتنی ہائی ہیں، نہ نمبر آف جو پیشنٹس ہیں وہ اتنے ہائی ہیں. لیکن اگر آپ لاک ڈاؤن کھولیں گے تو مسئلہ اس کے اندر بہت سیریسلی آئے گا. تقریباً 1 مہینے بعد رزلٹ آنا شروع ہوگا اس کا بھی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو بتدریج کھولا جائے. انڈسٹریز کو آپ کھول رہے ہیں ان سے آپ کہیں کہ آپ اس کے اندر جو ایسے میجرز لیں جس کے تحت آپ جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کو انشور کریں. آپ اپنے جو سٹاف ہے ان کو منیمائز کریں، لوگوں کو ورک فرام ہوم کی طرف لے کے جائیں، جیسے مطلب باقی ساری دنیا میں کیا جا رہا ہے وہ کریں. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو میری بہن نے بھی بات کی وہ کلیئرٹی کی ہے. دیکھیں، اگر وفاق کے لیول پہ کلیئرٹی نہیں ہوگی نا، اگر وزیر اعظم صاحب کہیں گے اشرفیہ اور جو ہے وہ سارا پاکستان پوچھتا پھرے گا کہ اشرفیہ ہے کون، تو وہ مسئلہ ہوگا. اور ایک دفعہ وہ کہیں گے کہ جی میں نے لاک ڈاؤن کیا، بہت اچھی بات ہے، اگلی دفعہ وہ کہیں گے نہیں میں یہ لاک ڈاؤن تو اچھی چیز ہی نہیں. اس سے بڑی سخت کنفیوژن پھیلے گی اور لوگ دیکھیں جو عوام ہے ان کو نہیں پتا کہ کیا ایکچوئل معاملہ ہے. اگر ہم بھی مزید اس کے اندر کنفیوژن ڈالیں گے نا تو وہ عوام کے لیول پہ بہت سارے لوگ یہ سمجھیں گے نہیں یہ ایک غیر سنجیدہ معاملہ ہے یا اس میں کچھ مواد نہیں ہے، چلو اپنا کام جو ہے وہ اپنی روٹین لائف جو ہے وہ اس کو ریزیوم کرتے ہیں.
تو میرا یہ خیال ہے کہ کلیئرٹی ہونا انتہائی ضروری ہے. ٹھیک ہے عفنان صاحب، ذرا آپ نے ابھی کلیئرٹی کی اور کنفیوژن کی بات کی ہے، مجھے یہ بتائیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ ڈسکشن کرتے ہوئے دکھائی دیے ہیں، سنائی دیے ہیں کہ جی یہ کرونا کچھ ہے ہی نہیں، ہے تو صرف ایک فلو ہے. تو لوگ یہاں پر اس معاملے پہ بھی کنفیوزڈ ہیں کہ یہ کرونا حقیقت ہے بھی یا نہیں. نہیں دیکھیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تقریباً 2.25 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس کا لقمہ بن چکے ہیں پوری دنیا میں. دنیا کی جو ڈفرینٹ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے جیسے نیشنل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس ہے امریکہ کے اندر، جو ساری انٹیلیجنس کو جو ہے وہ اوور سی کرتی ہے، CIA اور ان کی جتنی بھی ہیں، ان کی رپورٹ آئی ہے. اس میں انہوں نے یہ والی بات، جو ان کے پریزیڈنٹ ٹرمپ، ان کو یہ والی بات کہی ہے کہ یہ مین میڈ نہیں ہے، یہ نیچرل ہے، بہت ہائی پروبیبلٹی ہے کہ یہ نیچرل ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ ایک پینڈیمک ہے، اور اس کے علاوہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہے. صرف یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے کہ کوئی ہمارے جینیٹک پول یا ہماری جیوگرافک لوکیشن یا جو بھی معاملہ اس کی وجہ سے ایکچولی ہمارے ملک میں اتنی اموات نہیں ہو رہی جتنی یورپ میں، امریکہ میں ہو رہی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آگے نہیں ہوں گی. دیکھیں، اگر ہم نا اہلی کا مظاہرہ کریں گے، غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے، تو وائرس کو یہ نہیں پتا کہ میں پاکستانی ہوں، نہ وائرس کو یہ پتا ہے کہ کوئی سندھی ہے یا پنجابی ہے یا پٹھان ہے. وائرس میں تو اس چیز کو نہیں کسی کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے. ہاں، وہ تو نہیں دیکھے گا کہ وہ ابھی رحیم یار خان ہے، ابھی یہ کہتے ہیں اٹک ہے، ابھی گلگت بلتستان ہے، وہ تو یہ نہیں دیکھے گا، وہ تو آپ کو امپیکٹ کرے گا. کیا اور اس سے بچنے کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن ایک اچھی اسٹریٹجی ہے، جس کے تحت آپ کا ایک سینٹر وائز آپ کی ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے کلیئر. اور یہ جو کنفیوزنگ بیانات ہیں، خاص طور سے میں اپیل کروں گا وزیر اعظم صاحب سے کہ دیکھیں، اگر آپ، یہ بھی مشکل ٹائم ہے، سیاست تو آپ نے بہت کر لی ہے، لیکن کم از کم اس مشکل ٹائم پہ آپ ایسے کنفیوزنگ بیانات نہ دیں. قوم امید رکھتی ہے کہ آپ کی طرف سے لیڈرشپ کی، قوم اس چیز کی امید نہیں رکھتی کہ آپ عوام کو کنفیوز کریں گے. شرمیلا صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے ایک بات ایڈ اور کرنا چاہوں گا. جی عفنان صاحب ایڈ کر لیجیے. جی، میں ایک بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، اس کے علاوہ حکومت کو چاہیے کہ وہ یہ بتائے کہ وہ جو اس کے ویکسینز ہیں یا اس کی دوائی ہے، اس کی دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے کنسورٹیمز بن رہے ہیں. ان کنسورٹیمز میں حکومت پاکستان پارٹیسپیٹ کر رہی ہے کہ ابھی ریسنٹلی یورپین یونین نے $8 بلین کا ایک کنسورٹیم بنایا. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم ویکسین بنائیں گے اس کا. اس طرح اس کے علاوہ کچھ دوائیاں آ گئی ہیں مارکیٹ میں، جیسے ریمڈیزیوائر ہے، ایکٹرا ہے، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹریٹ کرنے کے لیے کووڈ-19 کے پیشنٹس کو. آپ نے کتنی ابھی تک پروکیور کی ہے دنیا میں؟ کیا آپ نے اس کے اوپر کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے اس کی پروکیورمنٹ کے لیے؟ اور یہ اگر ابھی آپ لوگ نہیں کریں گے نا، تو جب کل میں ویکسین بھی بن جائے گی تو آپ کو نہیں ملے گی ویکسین امریکہ والوں کو مل جائے گی، یورپین کو مل جائے گی، باقی ملکوں کو جو اس میں آگے وہ مل جائے گی. ہمیں تو اگلے 4 سال کوئی پوچھے گا نہیں. تو یہ میں دیکھیں، یہ کام ایکچولی کرنے والا ہے. ٹھیک ہے عفنان صاحب، we've got to take a break over here. اور آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، اور اس پر شاید ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کا کچھ ایسا سٹانس ہو کہ ہم تو پہلے سے ذہن بنا کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں تو ملنی نہیں ہے، اور جب ملنی ہوگی سو مل جائے گی. اور کنفیوژن پہلے دن سے ہے، کیونکہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ صوبائی وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد صاحبہ نے میڈیا پر آ کر پریس ٹاک کرتے ہوئے، جب ماسک نہیں مل رہے تھے اور بازاروں میں ماسک شارٹ ہو رہے تھے، لوگ جا کے دھڑا دھڑ ماسک خرید رہے تھے، تو ان کا کہنا تھا جی ماسک کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ماسک صرف ان کو پہننا چاہیے کہ جو انفیکٹڈ ہیں، یا اگر کوئی ایسا شخص ہے جو ان کے قریب ہے اور کوئی ان کا خیال رکھنے کے لیے ہے کہ جو انفیکٹڈ ہے، تو ان کو ماسک پہننا ہے. ہر کسی کو ماسک پہننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ماسک ہر کسی کو پہننا ہے. پھر گرمی کی بھی بات ہوئی تھی کہ جی جیسے ہی گرمی زور پکڑے گی ہمارے ملک میں کرونا وائرس ختم ہو جائے گا. تو گرمی تو ابھی پیک کر رہی ہے اور بڑھ رہی ہے دن بدن، اور جس پوائنٹ پر بھی پہنچ گئی ہے ٹیمپریچر وہی ہیں جن کا شروع میں کہا تھا کہ اس ٹیمپریچر پہ آ کے ختم ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوا. ایک لیتے ہیں جی بریک، اور بریک کے بعد لوٹ کے آئیں گے تو شرمیلا صاحبہ سے شوکت بسر صاحب کا اٹھایا ہوا جو پوائنٹ ہے اس پہ بات کریں گے. ان سے پوچھیں گے کہ کیا سندھ میں واقعی لاک ڈاؤن ہے بھی یا نہیں. اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. شرمیلا صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے لاک ڈاؤن کو لے کر بسرا صاحب نے پوچھا تھا کہ سندھ میں لاک ڈاؤن ہے بھی یا نہیں، کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق وہاں پر بہت سی چیزیں معمول کے مطابق چل رہی ہیں. نہیں علی ممتاز صاحب، دیکھیے دکانیں یہاں بند ہیں، اسکول یہاں پر بند ہیں، شاپنگ مالز بند ہیں. جو SOPs سے حکومت نے جاری کیے ہیں فارمیسیز کے حوالے سے، یا جو گروسری سٹورز کے حوالے سے، یا جو اس کے اندر جو SOPs کے تحت سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے جو تمام فیصلے کیے گئے ہیں، اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے. مساجد کے اندر بائی اینڈ لارج، میں یہ نہیں کہوں گی کہ 100% عمل ہو رہا ہے، لیکن بائی اینڈ لارج
जो कराची में जो मसाजिदें हैं उसमें कोई बड़ी बड़ी तरावियों के इज्तिमा नहीं हो रहे हैं। मे भी 5 की बजाय 6 या 7 या 10 लोग हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक इज्तिमा के तहत जिस तरह पिछले साल होते रहे उससे पिछले साल होते रहे हुए हैं। हाँ, लोग बिल्कुल बेजार हैं, पूरे मुल्क में बेजार हैं, पूरी दुनिया में बेजार हैं। जहाँ जहाँ लॉकडाउन हुआ है वहाँ लोग, जाहिर बात है कि लोगों के रोजगार गए हैं, लोग घरों में बैठ के महसूर हो गए। मुझ जैसे लोग, आप जैसे लोग जो हम अपने घरों में, हमें रोजगार का कोई मसला नहीं है या हमें ये मसला नहीं है कि हमने सुबह जाना है, दिहाड़ी कमा के आना है, रोटी खानी है, लेकिन हम भी घर में बैठ बैठ के अब तंग आ गए। लेकिन ये जो हुकूमत फैसले लेती है अली साहब, ये दे आर नेवर पॉपुलर डिसीजन, दे आर अनपॉपुलर डिसीजंस। शौकत बसर साहब हैं, समझदार, पढ़े लिखे, एक अच्छे सियासतदान हैं, और चाहे वो कुछ भी कहें, इस वक्त इमरान खान साहब की जमात में हैं और वो उनकी लाइन को टो करें, लेकिन डीप डाउन इन हार्ट वो जानते हैं कि इस वक्त जो सिंध हुकूमत ने फैसला किया है, और बलूचिस्तान हुकूमत ले ली जिन्होंने कहा कि हम तो 19 मई तक हम शदीद लॉकडाउन करेंगे, ये तमाम फैसले इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि हमने लोगों की जानों को बचाना है। ये इससे कोई पीपल्स पार्टी को फायदा नहीं पहुंच रहा या किसी एक शख्सियत को फायदा नहीं पहुंच रहा, हमें नुकसान हो रहा है। जाहिरी बात है कि ट्रेडर्स जो है वो हमें धमकी दे रहे हैं, दुकानदार हमें धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस जो उलमा है वो हमसे नाला है। देखिए, ये फैसले बहुत जरूरी है लोगों की जानें बचाने के लिए। देखिए, छोटा दुकानदार जो मुतासिर हो रहा है उसको फिर भी आप कोई पैकेज दो कि उसका कारोबार रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन खुदा ना खासा किसी की मौत हो गई, आप उस शख्स को वापस नहीं ला सकते। बिल्कुल सही। ठीक, बसरा साहब आपने सुन लिया शर्मिला साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू। टेक्निकल इशू है से और उन्होंने गिनवा भी दिया है कि कहाँ कहाँ सिंध में, कराची शहर में और दीगर और इस तरह से सिंध के मुख्तलिफ अजला में किस तरह से लॉकडाउन पर अमल दरामद हो रहा है। और पॉइंट यही है कि कोई जिंदगी किसी की अगर चली जाए, कोई दुनिया से चला जाए, तो आप उसको वापस नहीं ला सकते हैं। काम मामलात कारोबार ट्रेडर्स की तरफ से और दीगर और जो हैं वो प्रेशराइज भी कर रहे हैं कि जी हमें इजाजत दी जाए, लेकिन वहां पर सिंध हुकूमत का एक स्टांस है जिस पे वो अमल कर रहे हैं। देखिए, वो स्टांस मीडिया की हद तक है। मैं फिर चैलेंज करता हूं, आप अपने किसी नुमाइंदे को, अभी न्यूज़ वन के नुमाइंदे को लाइन पे ले लें। मेरे भी बहुत सारे दोस्त अहबाब वहां पे रहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी रहती है, बिजनेस भी वहां पे चल रहा है। कोई छुप छुपा के कर रहे हैं, कोई दुकानों के शटर नीचे कर रहे हैं, कोई आ रहे हैं। तो क्या ये दुकानों के शटर नीचे करके काम करने का तरीका क्या लाहौर में और दीगर और पंजाब भी हो रहा में, है? केपीके में नहीं, नहीं यही तो आपको मैं कह रहा हूं कि हमें तो फिर इससे अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब है कि फिर गवर्नमेंट ने ये जो लॉकडाउन नामी चीज लाए थे ये फेल हो गई है। अली मुमताज, मैं कहता हूं फिर इसको यहाँ पर फिर आप यहाँ शर्मिला से कहना कि डीप डाउन इन योर हार्ट यू नो कि जी वहां पर जो फैसले किए वो ठीक किए गए, तो यहाँ पे भी डीप डाउन इन योर हार्ट यू नो कि गवर्नमेंट ने जो कहा था वो कर नहीं पाई, गवर्नमेंट नाकाम हो गई, फेल हो गई। पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर का मौकफ ये है कि हमें ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक फैसला लेना है। आप जबरदस्ती डंडे के जरिए उस मुल्क को जिसमें 25% लोग बिलो पॉवर्टी जिंदगी गुजार रहे हैं, 20% लोग वो हैं जिनकी डेली $2 से कम कमाई है, 25% लोग वो लोग हैं जो सतह गुर्बत के करीब नजदीक पहुंच गए हैं। और अगर इसी तरह ये रहा तो 15-20 और होंगे जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएंगे। बाकी बचेंगे कौन? वही जिसको एलीट कहते हैं हम। गुजारिश में फिर आपको करूं कि खुदारा इसके ऊपर रियलिटी पे अभी एक सर्वे आया है, उसमें पाकिस्तान बेहतरीन इंतजाम वाइज को 4थे नंबर पर है, जिसमें इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, और पाकिस्तान को उन्होंने 4था नंबर डिक्लेयर किया है। मैं फिर कह रहा हूं, एक जान भी बहुत कीमती है, लेकिन जरा सोचें कि अगर वो शख्स भूख की वजह से तड़पता मर जाए और उसके बच्चे उसके सामने भूख की वजह से मर जाएं तो आप क्या करेंगे? मैं फिर कह रहा हूं, हमने लोगों को यह बताना है कि कोरोना के साथ आपको रहना सीखना पड़ेगा। आ जाएं कि आपकी जो टाइगर फोर्स है ये क्या कर रही है, टाइगर फोर्स का काम क्या है? वो उस्मान डार साहब ने एक तस्वीर लगा दी और उस पर उन्होंने कहा जी सियालकोट में मस्जिद के अंदर डिसइंफेक्शन कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे थे। 3 अफराद की वहां पे तस्वीर लगाई, वो बाद में पता चला कि वो तो लीगी वर्कर्स थे जिनको आपने टाइगर फोर्स कह के तस्वीरें लगा दी उनकी। अच्छा, पर मुझे इस बाकी का मैं आप किससे सुन रहा हूं? अगर वो लीगी फोर्स के लोग थे, बड़ी बड़ी तस्वीर लिख के लगाया टाइगर फोर्स। अच्छा सुने, अगर लीगी फोर्स के लोग कर रहे थे बहुत अच्छी बात है। अगर मैं फिर कह रहा हूं, मेरा जिला भावल नगर है, अली मुमताज, वहां से वॉलंटियर्स जो हैं इस वक्त तक आपको पता है कि लाखों की तादाद में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, रिटायर्ड अफवाज के लोग, टीचर्स, सब लोग ऑन बोर्ड हो रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ क्या है मैं बताता हूं आपको। उसमें मकसद सिर्फ ये है कि जो अभी मैंने आपको फिगर दिया कि हम तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को हमने ये पैसे पहुंचाने हैं।
اس کے 52 ارب روپیہ اس سے الگ ہے. اس کے نہیں، علاوہ آپ ٹائیگر فورس کی بات کو گھما کے دوسری طرف لے گئے نہیں، ہیں. نہیں، ٹائیگر فورس آپ نے کیا بار بار کرنا ہے؟ بتانا چاہ رہے ہیں کہ احساس یہ ایمرجنسی کیش اسکیم کے ذریعے کتنے پیسے دیے گئے ہیں، نہیں، کتنے میں آپ کو خاندانوں بتاتا کو ہوں دیے کیا گئے ہیں. ان کا ٹائیگر فورس کا کام کیا ہوگا. ٹائیگر فورس کا کام ملٹیپل ہوگا کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر اویئرنیس جو ابھی جو ہم ایس او پیز کے ساتھ مختلف بزنسز کو کھولنے جا رہے ہیں، جو بھی ڈاکٹر عفران صاحب بات کر رہے تھے. بالکل سنیں اچھی بات ہے بسرا صاحب، لیکن یہ میں نے جو پوائنٹ ریز کیا تھا وہ میرا کرنے کا مقصد یہ تھا بتانا کہ پی ٹی آئی پر یہ ہمیشہ سے ایک الزام لگایا گیا ہے، اور کسی حد تک الزام نہیں حقیقت بھی ہے کہ تصویروں میں اور یوں اس طرح سے پریزنٹیشن میں بڑا بلیو کرتے ہیں کہ جی ہماری بس تصویر فوٹو آنی چاہیے. ابھی یہ روز ہی سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ویژولز کے جس کے اندر عمران خان صاحب ہیں، عمران اسماعیل صاحب ہیں، دیگر اور پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. ایک سٹیج ہے، چھوٹا سا بیچارہ سٹیج ہے، اس کے اوپر ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں، کونیاں لگ رہی ہیں صرف اس لیے کہ ہم فریم میں آ جائیں. تو وہ ٹائیگر فورس کی جو تصویر آئی ہے وہ کام کوئی اور کرنے والے ہیں، اس کو آپ نے بھی ٹائیگر فورس کے ساتھ جوڑ دیا اپنی دکان کی مشہوری کے لیے. اگر آپ ایک واقعے کو مثال بنا کے تھرو آؤٹ یہ پرزیوم کر لیں گے کہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے، میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں آپ کو اپنے ضلع بہاول نگر کی بات میرے بھائی بتا رہا ہوں. والنٹیئرلی لوگ آ رہے ہیں، اور ان میں آپ نے پوچھا میں سب اس بات کو کمپلیٹ کر لوں. انتظامیہ کے ساتھ مل کر ہر ضلع لیول پہ، تحصیل لیول پہ، یونین کونسل لیول پہ، وارڈ وائز ایک تو آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں وہ لوگ جو مستحق ہیں. اگر کوئی رہ گئے ہیں، کوئی فیوریٹزم ہو رہی ہے، چونکہ پہلے دن یہ کہا تھا کہ ایک ایپ دی گئی تھی، اس پر کوئی بھی لوگ ضروری نہیں اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہو. ٹائیگر تو پھر میں آن دی لائٹر نوٹ نون لیگ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ٹائیگر آ رہے ہیں. تو وہاں پر تمام لوگوں نے تمام لوگوں کو ہیلپ کرنا تھا انتظامیہ کے ساتھ مل کر، ایک اویئرنیس اسکیم کے اندر، ایک وہاں پر لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے اندر، اور پھر یہ جو بھی ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں. میں پھر آپ کہہ رہا ہوں، اور میں آپ کو اپنی خبر دے دیتا ہوں. دیکھیں کل ہماری فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے علی ممتاز، وہاں پر ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے، وہ اس کے سامنے رکھیں گے تمام سٹیک ہولڈرز کے کل، جہاں پہ این ڈی ایم اے بھی موجود ہوگی، تمام اکائیاں بھی ہوں، کہ ہم نے مرحلہ وائز ہم لوگوں نے بزنسز کو کھولنا ہے. فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تاجر طبقے کو ریلیف دینا ہے، ہم نے ایکسپورٹرز کو ریلیف دینا ہے، ہم نے کنسٹرکشن کے کام کو ریلیف دی. تو اس میں جو ایس او پیز ہیں، جس طرح ہم نے مساجد میں قائم کیا ہے، اس کے ایس او پیز کے ساتھ. اچھا ابھی آپ بائیر خبر دے دوں، بائیر اب کر رہے ہیں ہم لوگ کہ بائیر ہم کھول دیں، کہ لوگوں میں اتنی انکنوینئنس ہو رہی ہے اس بات کے اوپر. ٹرینوں کا آج آپ کو پتا ہے ٹرینوں کا میٹنگ تھی، اس کی مخالفت کر دی سندھ نے بھی اور پنجاب نے بھی مخالفت کی ہے، لیکن کل اس کو پھر ایجنڈے میں رکھا جا رہا ہے کیونکہ لوگوں کو. اور ہوائی سفر کو بھی ایجنڈے میں رکھا جائے گا، کچھ محدود کچھ ڈیسٹینیشنز پہ ہوائی سفر. نہیں، ہوائی سفر تو آلموسٹ میں ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، لیکن یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ود ان پاکستان کچھ ایسے ایئرپورٹس ہیں جن کو فنکشن کیا. ٹھیک، عفنان صاحب ٹائیگر فورس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ آپ سمجھتے ہیں یہ پازیٹیولی ریزلٹس ہمیں سامنے آئیں گے؟ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جن آپ نے کہا ہے کہ کچھ بڑے اسپیشلائز لوگ ڈاکٹرز بھی ہمارے ساتھ رجسٹر ہوئے ہیں، لیکن کام جو آپ نے لینا ہے ٹائیگر فورس سے، جس طرح پرائس کنٹرول کو دیکھنا ہے ایس او پیز ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں، ٹریفک پہ دیکھنا ہے کہ ٹریفک پہ کنٹرول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، تو کیا آپ ڈاکٹر سے یہ کام لیں گے؟ دیکھیں علی بھائی، بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک وفاقی حکومت ہے. آپ ویسے ڈاکٹر صاحب کو فل ٹاس دے دیتے ہیں اور شمیلا کو فل ٹاس دے دیتے ہیں، اور وہ باؤنڈری سے باہر پھینک دیتے ہیں دونوں. جی عفنان صاحب. پروونشل فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے، آپ کا اے سی ڈی سی کا نظام ہے، آپ کی جو ہے یہ آپ کے لوکل گورنمنٹس ہیں، اس کے بعد آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اگر اس کے بعد آپ کے پاس آپ کے ڈسپوزیبل پہ پیراملٹری فورسز ہیں، آپ کی آرمی ہے، آپ کا دیکھیں ہاں یہ بڑا زبردست ایک سسٹم ہے. اس کے اندر کافی جگہوں پہ اوور لیپ بھی ہے. اس کے اندر فردر ایک اور لیئر بیوروکریسی کی ایڈ کرنا، اور ایسے لوگوں کو جو بیچارے نہ ویل ٹرینڈ ہیں، نہ ان کی کوئی ان کو نہ ویل اکوپڈ ہیں، ان کو اس طرح کی چیز میں ڈالنا ایسی ہے جیسے ان کو آپ مطلب کہ ان میں سے بہت ہائی پروبیبلٹی ہے کہ ان کو کرونا وائرس بھی ہوگا، اور اس بات کی بہت ہائی پروبیبلٹی ہے کہ وہ پروپیگیٹ بھی کریں گے کرونا وائرس کو پاکستان میں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب کو ضد نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک غیر سنجیدہ بات ہے. پہلے بھی یہ والی بات بہت دفعہ ہو چکی ہے. دیکھیں ان کا کوئی یا تو آپ آبجیکٹو بتا دیں کہ چلے میں اگر برا صاحب کہتے ہیں کہ جی ٹائیگر فورس کے اندر صرف ڈاکٹرز ہوں گے اور ہم ان ڈاکٹرز کو موبلائز کریں گے تاکہ ہم رورل ایریاز کے اوپر ان کو پہنچا سکیں، مثال کے طور پہ یہاں ٹیلی میڈیسن کر سکیں، کوئی اس کا آبجیکٹو بتائیں نا. ابھی تک ہم نے صرف یہ سنا ہے کہ وہ ایک ٹائیگر فورس ہے اور اس کی شرٹیں ہیں اور وہ ٹائیگر فورس ہے اور وہ کچھ کرے گی، اور یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ جس ملک کے اندر ڈاکٹروں کے پاس
پی پی اکوپمنٹ نہ ہو. ڈاکٹر جو ہے وہ مر رہے ہیں بیچارے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے جن کی وفات ہوگی. بلوچستان میں 60 ڈاکٹرز کو جو ہے وہ کرونا وائرس ہو چکا ہے. اس ملک کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ جن نے 1 لاکھ یا 7.5 لاکھ لوگوں کو رجسٹر کر لیا ہے کرونا یہ ٹائیگر فورس کے لیے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک انتہائی غیر سنجیدہ بات ہے اور اس کے بڑے خوفناک جو ہے وہ ثمرات ہوں گے پاکستان کے لیے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی. کیونکہ کل کو جب یہ معاملہ زیادہ خراب ہوگا نا تو یہ بلیم گیم شروع ہو جائے گی کہ جی آپ نے یہ کیا نہیں, میں نے نہیں, آپ نے یہ کیا نہیں, میں نے نہیں, اس نے. بھائی آپ ابھی ٹائم ہے. دیکھیں میں نے پہلے بھی والی بات کی ہے, آپ خدا کا واسطہ فورن آفس کو انگیج کریں. آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ جو کنسورٹیمز بن رہے ہیں ان کے اندر پارٹیسپیٹ کریں. کوئی نہیں کر رہا. مجھے ابھی تک کوئی ایک خبر بھی نہیں ملی کہ پاکستان نے کسی بڑے ویکسین بنانے کے کنسورٹیم کے اندر کوئی اپنا حصہ ڈالا ہو یا ہم نے کہیں پہ کوئی فارورڈ. ٹھیک ہے, اسی پر ذرا میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے جب یہ بات پہلے بھی ریز کی تھی, پہلے بھی آپ نے ریز کی تھی عفنان صاحب, اس پہ میں کوئی بسرا صاحب اس پہ ذرا ریسپونڈ کر. مجھے آواز ان کی نہیں ہے جو انہوں نے کہا دوائیاں وغیرہ جو کنسورٹیم ہو رہے ہیں انٹرنیشنلی بھی اور پھر اس کے علاوہ جو انٹرنیشنلی دوائیاں بھی پروڈیوس ہونے پر بات ہو رہی ہے, ویکسینیشن کی بات ہو رہی ہے, اس میں ہمارا نمبر کہاں ہے؟ ہم نے تو کوئی کوشش ہی نہیں کی اپروچ کرنے کی. علی ممتاز, یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا سے الگ تھلگ رہے ہیں؟ ہم نے ظاہر ہے کہ اگر اس کا کوئی بھی حل نکلتا ہے, کوئی ویکسین آتی ہے, اب تو گلوبل ویلیج آپ دیکھیں نا کیا کہا جاتا تھا, وائرس کہاں پہ آیا, چائنا کے اندر, اور آج پوری دنیا کو 217 ممالک اس میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوششیں نہیں کی جائیں گی, پتہ چلے 3 سال بعد ہمارے پاس ویکسینیشن آ رہی ہے. ایسی باتیں نہ کریں, میرے خیال مانگ ہی بہت زیادہ. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں جو لوگوں میں آج بھی کنفیوژن, آج بھی لوگوں میں کیوس, جو لوگوں میں آج بھی مایوسی کریٹ کرتے ہیں, وہ کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہے. میں عفنان بھائی ایک بات آپ کو بتاؤں, آپ کو میں صرف ایک مثال, فرانس, اسپین, میں جرمنی, آسٹریا, اٹلی, 1 لاکھ سے اوپر موات ہو چکی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ سٹیپ وائز وہاں سے پورا یہ ان کو کھولنے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں جو فرانس ہے جہاں پر کل بھی بات ہوئی تھی پروگرام میں, شعور وہاں پر کچھ اور ہے. ہم بریک پھر لے لیں, شعور کا کس کو مظاہرہ کرنا ہے؟ ہم بریک لے لیں, ہم بریک لے لیں سر. ایک بات ایڈ جی عفنان صاحب ایڈ کر لیں پلیز, پھر اس کے بعد 11 مئی سے فرانس کھل رہے ہیں. جی عفنان صاحب. WHO بسرا صاحب, WHO کی سربراہی کے اندر $8 بلین کا فنڈ ہے جس کے اندر پوری دنیا کے مختلف ممالک پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. آپ صرف یہ بتا دیں کہ اس کے اندر پاکستان نے کتنے پیسے ڈالے ہیں اور ہم نے کس طرح پارٹیسپیٹ کیا, اس کا صرف مجھے جواب آپ دے دیں. اس کا جواب ہے ہی نہیں عفنان صاحب. بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ویل سی یو آفٹر دی بریک. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں وہ شاملی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے کرونا کے ساتھ ساتھ یقیناً حکومتی معاملات بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں, اور اب لگ کچھ یوں رہا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت خطرے میں ہے. اور یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو چودھری برادران کے ساتھ جو نیب کی طرف سے کیسز دوبارہ سے ری اوپن ہو رہے ہیں, پھر چیئرمین نیب کے اختیارات کو لے کر عدالت سے رجوع کیا گیا ہے چودھری برادران کی طرف سے, اور جو چودھری برادران کی طرف سے یہ بیان بھی آیا ہے کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کرنے والا کوئی ادارہ ہے. تو بسرا صاحب لگتا ہے کہ کام خراب ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ چودھری صاحبان, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں اس خاندان کا نام ہے جنہوں نے عزت کے ساتھ, رواداری کے ساتھ, اور ایک وسیع تجربہ ہے اس خاندان کے پاس سیاست کا, اور ہمیشہ ان کا یہ ٹریک ریکارڈ رہا ہے, وہ جن کے ساتھ رہے ہیں انہوں نے کبھی منافقت نہیں کیا, اوپنلی ان کے ساتھ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ رہیں گے. اگر ابھی تک اگر یہ جو اب نیب والا معاملہ بتایا ہے اس کو میں بالکل ڈیفرنٹ نہیں سر, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, دیکھیں آپ نے کہا نا کہ کبھی مخالفت نہیں کی, منافقت نہیں کی, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نہ ساتھ دیں نہ مخالفت کریں, خاموش رہیں. نہیں, یہ وہ خاندان نہیں ہے, یہ خاموش رہیں. نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ ہیں اور نہیں ہیں, دونوں میں ایک جگہ ہوتے ہیں, وہ درمیان والا کام نہیں کرتے, آدھا تیتر آدھا بٹیر. وہ جس کے ساتھ ہوں گے, یہ نہیں کریں گے کہ وہ کہیں نہیں ہمارا بات اپنے پر آ جائے تو پھر کسی کے ساتھ دینے والی بات تو بعد میں ہے نا. علی ممتاز, میں پھر کہتا ہوں اس کو میں ڈیفرنٹ ایک اسپیکٹ سے دیکھ رہا ہوں. کیا تبدیلی آ رہی ہے, تبدیلی بتا دیں. ڈیفرنٹ اسپیکٹ سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک نیب کا معاملہ آیا ہے, نیب کے معاملات کو انہوں نے چیلنج کیا ہے. ایون آپ دیکھ لیجئے تحریک انصاف کے اندر سے لوگ, جب ان کو نیب نے نہیں, یہ بتا دیں سی ایم کی صرف تبدیلی ہونی ہے یا حکومت کی تبدیلی ہو جائے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کرنا تو خدا کی ذات نے ہے, نہ میرے پاس چڑیا ہے, نہ میرے پاس چڑیل ہے, نہ میرے پاس کوئی وہی آتی, اللہ معاف کرے, وہ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی. غیب کا علم صرف خدا کو ہے. میری نظر کے اندر کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. تحریک انصاف کی حکومت تھی اور رہے گی. ٹھیک. شرمیلا صاحبہ, کیا آپ کی نظر میں نیب سیاسی انجینئرنگ کرنے والا ادارہ ہے؟
دیکھیے جو ماضی میں نیب کا ایک کردار رہا اس پہ بڑا سوال نشان ہے. یہ نیب کی جو ماضی کی کارکردگی رہی ہے چاہے وہ میاں صاحب کے دور کے اندر ہو. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ میاں صاحب نے ان کے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جی میں یہ وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر میرے لوگوں کو پہ ہاتھ ڈالا تو میں یہ کر دوں گا. بالکل. تو میں خالد چودھری قمر زمان صاحب شاید چیئرمین نیب تھے اور ہم نے اس وقت بھی دیکھا تھا جب میاں صاحب پرائم منسٹر تھے تو پی ایم ایل این کے کوئی بھی یہ رانا مشہور وغیرہ جن کی ویڈیوز بھی سامنے آ گئی تھی کسی پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی. ابھی بھی آپ دیکھیے یہ جو چینی اور آٹے کا جو اسکینڈل ہے جس میں بڑے بڑے نام سامنے آئے ہیں جن کو بھی ترقی بھی ملتی ہے اور وزارتیں بھی ملتی, تو اگر یہ کوئی معاملہ پیپلز پارٹی کا یا کسی اور کا ہوتا نا تو اب تک نیب کاگنیزنس لے کے اس کو ابھی تک اریسٹ کر کے جیل میں ڈال چکی ہوتی. یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جی اس کے اوپر ایک خاموشی اختیار ہے. نہیں لیکن نوٹس لیا گیا نیب کی طرف سے چینی اور آٹے کی رپورٹ پہ ایک لال بتی کے پیچھے لگا دیا ہے کہ 25 اپریل کو جو ہے وہ ہم بتائیں گے اور فلاں ہوں گے. وہ مئی بھی آ گیا, 25 اپریل بھی گزر گیا, کچھ پتہ نہیں چلا, وہ رفع دفع ہو گئی. اس رپورٹ میں جناب 3 ارب روپے کی سبسڈی دے دی گئی ہے اور وہ کھا کے انہوں نے اس سے نہ جانے وہ پیسہ کہاں لگا دیا. شاید وہ پیسہ جو ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر آئے گا جب بھی وہ ایمنسٹی دی گئی ہے کہ یہ نہ پوچھا جائے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. تو اس کے اوپر تو کاروائی ہونی چاہیے. اس پہ نیب کام کیا کر رہی ہے کام. اور یہ جو چودھری برادران نے جو یہ کیس فائل کیا ہے تو اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی 19 سال پرانی انکوائری جو ہے آپ نے کھول لی ہے اور مطلب آج کے دور میں جو معاملات ہو رہے ہیں یہ چینی اور آٹے کا اسکینڈل آپ کے سامنے ہے, اس کے اوپر کیوں نہیں کاروائی ہو رہی ہے. نیب کو تو کاگنیزنس لینی چاہیے. شمیلا ویسے میں آپ سے یہ بات ویسے درست ہے 19 سال پرانا کیس. آپ سے میں توقع رکھتا ہوں کہ ماضی میں کبھی اٹ از انپریسیڈنٹڈ کہ اپنی حکومت ہوتے ہوئے نوٹس لیا گیا, رپورٹ سبمٹ کی گئی, کمیٹی بنائی گئی, کاروائی کرنے کا اعلان کیا گیا. ماضی میں کبھی ایسے ہوا؟ میں آپ سے چاہتا تھا کہ آپ اپریشیٹ کریں اور یہ کہیں نہ کہیں سے تو کام شروع ہونا ہے. ماضی میں کیا ہوتا تھا لیکن دیکھیں مجھے انہوں نے پوائنٹ ریز کیا ہے. بالکل اپریشیٹ کرتی, میں بالکل اپریشیٹ کرتی اور آپ بھی تہہ دل سے اپریشیٹ کرتے اگر عمران خان صاحب ان کے کال آف ٹریل میں تضاد نہ ہوتا. جس طرح عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ جی میں کرپشن کو 90 دن میں ختم کر دوں گا, ٹالریٹ نہیں کروں گا, تو وہ خسرو بختیار اور تمام لوگ ان کے جو بھائی جو پنجاب کی وزیر خزانہ کرنے بیٹھے ہوئے ان کو برطرف کیوں نہیں کر دیا گیا. خسرو بختیار کو تو ایک اور وزارت دی, ادھر سے نکالا ادھر سے کر دی, الٹ پلٹ ہو رہی ہے. اچھا یہ تو وہی بات ہے, ہم دیکھیں گے کیسے رپورٹ آتی ہے, ہم دیکھیں گے کیسے کاروائی ہوتی ہے. جب کاروائی ہو جائے لیکن شرمیلا صاحبہ نے جو پوائنٹس ریز کیے ہیں وہ دے ویلڈ کہ 25 اپریل کا کہا, رپورٹ پھر 3 ہفتے آگے چلی گئی اور 19 سال پرانا کیس, مطلب پرانی بات ہے. یہ تو ویسے لیگلی سپیکنگ بھی ٹائم بارڈ ہے. یوں تو نیب جو ہے نا ایک انونیمس کمپلین کے اوپر بھی کاگنیزنس لے لیتی ہے. یہاں پر تو ایک باقاعدہ پوری انکوائری رپورٹ سامنے آئی ہوئی ہے, اس میں باقاعدہ انہوں نے کاگنیزنس لے لی ہے. شمیلا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے یا آپ نے پڑھا نہیں ہے یا آپ کے نالج میں نہیں آیا, میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ باقاعدہ نیب اس کے اوپر نوٹس لے چکا ہے اور اس کی انکوائری نیٹ بن چکی ہے. افنان صاحب کی طرف چلتے ہیں. کتنے لوگوں کو حراست میں لیا, آج ایپٹما والوں کو بلوایا ہے. آج شوگر سنیں ایپٹما کہہ رہا ہوں, شوگر انڈسٹری کے لوگوں کو آج نیب نے بلوایا ہے. بعد میں ہوتی ہے, پہلے لوگوں کو پکڑ کے وہ نیب کے تھانے میں ڈال دیتے ہیں, اس کے بعد اور پھر اس کے بعد بالکل صحیح. شرمیلا صاحبہ افنان صاحب کی طرف ہمیں جانا ہے. افنان صاحب کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ, پنجاب کی گورنمنٹ خطرے میں ہے یا اور کچھ نہیں؟ تو سی ایم صاحب اب جو پچھلے 2 سال سے ہر ماہ ہی تقریباً یہ بات ہوتی رہی ہے, کرونا کے یہ دن نکال کے, کرونا میں یہ بات نہیں ہوئی دوبارہ سے کہ سی ایم پنجاب تبدیل ہو رہے ہیں, جو یہ چودھری برادران صاحب کا 19 سال پرانا معاملہ دوبارہ سے کھولا جا رہا ہے, تو یہ اسی لیے ہے کہ کچھ انجینئرنگ ہونے والی ہے. دیکھیں پنجاب میں پرفارمنس کے حالات تو سارے پاکستان کے سامنے ہیں. پنجاب جو ہے وہ پرفارمنس وائز ان کو سب سے بہترین صوبہ ملا تھا اور اس کے اندر پچھلے 2 سال کے اندر جو تباہ و بربادی, لاہور کو انہوں نے کچرا کنڈی بنا دی ہے. کوئی میجر بڑا پروجیکٹ نہیں کیا, جو پروجیکٹ چل رہے تھے ان کو روک دیا گیا. تو اب پنجاب میں پرفارمنس نام کی کوئی چیز نہیں. سر بات تو ذرا مکمل کرنے دیں, سر آپ نے اپنی باری پہ بات پوری کی ہے. میری گزارش سن لیں بسرا صاحب, میں نے آپ کی باری نہیں بولا, بسرا صاحب کرنے دینا, میری گزارش سن لینا سر, میری گزارش سن لیں, اس کے بعد آپ بول لیجیے گا.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں مزید اگلے 2 سال بھی تباہ و بربادی ہوتی رہے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر آپ ٹھیک ہے، آپ عثمان بزدار کو ہی لگا کے رکھیں، اور دیکھیں عثمان بزدار جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن عفنان صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ تبدیلی اب ہونے والی ہے، پاکستان رد و بدل ہونے والا ہے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی تبدیلی ٹھوس ہوئی تو کوئی فائدہ ہوگا، اگر کوئی آگے پیچھے وہی لوگوں کی چہرے تبدیل ہو گئے تو کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہوگا۔ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہلچل کافی مچی ہوئی ہے، آگے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا جو ہے سمجھ لیں کہ تھوڑا سا وہ مل گیا ہے، ٹائم مل گیا ہے، ورنہ شاید ان کے حالات کافی خراب ہونے تھے ابھی تک، کیونکہ وہ کووڈ-19 آ گیا۔ سیاست میں کوئی بات بھی فخر نہیں ہے، تحریک انصاف کی حکومت ہی رہے گی، لیکن دیکھیں میں اگر میاں شہباز شریف صاحب والا انٹرویو سن رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، اس دفعہ معاملہ ذرا سنگین ہے، جو یہ پورا ایک سیٹ پلان چل رہا ہے جو سامنے آ رہا ہے، جو انجینئرنگ ہو رہی ہے، بہت خطرناک ہے۔ یہ آنے والے دور میں بسرا صاحب آپ کو دوبارہ بلائیں گے، پوچھیں گے کہ دیکھیں آپ سے اس دن کہا تھا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، آپ نے اس دن مانا نہیں تھا، لیکن تب آپ پھر اب ضرور تسلیم کریں گے۔ شمیلہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، شوکت بسرا صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، عفنان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے، مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔